शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं। बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। इन फासिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए अल्लाह ने अच्छे दोज़ख का वादा किया है। अस्तगफिरुल्लाह। हम शुरू से एक चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं जो कुरान वाज़े कर रहा है कि खुदा के पैगाम को, इस नूरानी नेमत को, कुरान को पाने वाले और अल्लाह के पैगामात पर अमल करने वाले और अतीउल्लाह रसूल का मुजस्समा बनने वाले जिंदा हैं, और उसके अलावा जो लोग हैं वो मुर्दा हैं। और मुर्दा ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने बड़ी बुरी मिसालें इनके लिए दी रखी हैं कि जो शैतान का साथी है, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह की इस ज़मीन पर वैसे ही गलाजत है, फासिक। अल्लाह इसलिए बार 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 फरमा रहे हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वह इनके लिए वही इनके लिए मौजू है। इन पर अल्लाह की फुटकार है और उनके लिए कायम रहने वाला अज़ाब है। तुम लोगों के रंग-ढंग वही है जो तुम्हारे पेशरों के थे। वो तुमसे ज़्यादा ज़ोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मज़े लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मज़े उसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे, और वैसे ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। सो इनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में इनका सब किया धरा ज़ाया हो गया और वही खिसारे में हैं। क्या इन लोगों को अपने पेशरों की तारीख नहीं पहुंची? नूह की कौम, आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियां जिन्हें उल्ट दिया गया, यानी कौम लूत। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, ये जिन लोगों का अल्लाह ने नाम लिया है, इनके इलाके करीब करीब ही थे। जब वो तजारत के लिए जाते तो इन इलाकों से गुजर के जाते और वो जानते थे कि यहाँ कौन सा पैगंबर आया है और कहाँ कौन सी कौम थी और उस कौम ने किस तरह से अपने पैगंबर को जुटलाया और किस तरह इन अजाबों का शिकार हुए। अल्लाह ने उनके निशान बाकी रखे, किस लिए? ताकि ये लोग जान सके कि अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत कायम हो चुकी है। अल्लाह ने नबी भेजे हर बस्ती की तरफ और उनको पैगाम हक पहुंचाने में पूरी जिम्मेदारी के साथ पैगंबरों ने हक अदा किया। इसके बावजूद वो अल्लाह की बात ना माने और तबाह बर्बाद हुए। अब अल्लाह इनको वार्निंग कर रहे हैं कि अब तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है जो पहली कौमों का हुआ था। उनके रसूल उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए, फिर ये अल्लाह का काम न था कि इन पर ज़ुल्म करता, मगर वो आप ही अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाले थे। अल्लाह तो अरहम अर्राहिमीन है, वो तो किसी इंसान के ऊपर ज़ुल्म करना ही नहीं चाहता, लेकिन इंसान अपने आमाल से खुद ही से अपने लिए आग बनाता है, तैयार करता है और अपनी जान पर ज़ुल्म ढाता है। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफ़ीक हैं। ये बशारत है मोमिन के लिए, भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। अल्लाहुम्मा अजल्ना मिनहुम। इन मोमिन मर्दों औरतों से अल्लाह का वादा है कि इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में इनके लिए पाकीज़ा क़यामगाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी इन्हें हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ। आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन जाए करार है। ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने ज़रूर वो काफराना बात कही है। अब यहाँ से वो आयत शुरू हो रही हैं जो ग़ज़वा तबूक के बाद नाज़िल हुई हैं। तो ग़ज़वा तबूक में जब सफ़र में वापस आते हैं तो जो वाक़यात पेश आते हैं, अल्लाह ताला फिर उन पर अब तबसरा फरमा रहे हैं। वो इस्लाम लाने के बाद कुफ्र के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर न सके। ये इनका ये इनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ताकि अल्लाह और इसके रसूल ने अपने फजल से इनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रवत से बाज आए तो इन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह इनको नहायत दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी आखिरत में भी।
اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی ہوگا۔ اب انہوں نے جو سازش کی غزوہ تبوک میں وہ یہ کہ ایک موقع پر انہوں نے رات کے وقت سفر کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھڈ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہو تو فوراً ہی مدینہ میں واپس جا کے عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھ دے۔ اب وہ جو گروہ تھا پورا عبداللہ بن ابی کا، وہ اتنی کوششوں میں تھا کہ کسی کسی طریقے ہم فساد برپا کریں اور مسلمانوں کے اندر اس طرح سا ماحول پیدا کر دے جس سے امن نہ ہو۔ اور وہ ساتھ ساتھ پلاننگ بھی کر جا ساتھ ہی رہے تھے، لیکن پلاننگ کر رہے تھے کہ شکست تو یقیناً ان کو ہونی ہے، تو واپس آ کر تو کس طرح پھر ہم تاج پوشی کی رسم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ واپسی پر آ کے تو ایک ایک بندے کے باطن کی اور ایک ان کی حرکت کی اور ان کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اور پھر مشرکوں کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے، یعنی ان کی جو پلاننگ ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ان کو ناکام و نامراد کیا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی لیے اسی بات پر تھا تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بہت ٹینشن تھی، وہ یہ کہ بھئی دیکھو اپنے ہی صفوں میں اگر کسی کے منافق کے ساتھ غلط اس کا منافقت کا رویے پر سلوک کرتے تو دشمن کہتا لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں سے ایسے ایسے کر رہے ہیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ پھر ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی سچے مسلم بن جاؤ، ابھی بھی منافقت چھوڑ دو۔ اب اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا، یہ آخری وارننگ ہے اب منافقین کے لیے، اور اس بعد منافقین کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور دو ٹوک کہہ دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ دنیا میں بھی وہ آخرت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اب نہ صرف دنیا میں ان کو ذلیل کر کے علیحدہ کر دیا جائے گا، حضور ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور سچے مسلم جو ہیں وہ بالکل بھی ان کو لفٹ نہیں کروائیں گے، بلکہ آخرت کا عذاب تو ان کے لیے پکا ہے ہی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کے سوا کوئی ہماری مددگار ہی نہیں، اب رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تمہارے لیے آگ ہی آگ ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب جہاد کا سفر تھا اور موسم کی سختی تھی اور مالی حالات بھی بہت تنگ تھے، تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے رات بھر مشقت کر کے تو ایک مٹھی کھجور لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی مٹھی کھجور جو سی تھی وہ پکڑ پوری کھجوروں کو جٹھیر کے اس پر ڈال دی۔ اب وہ بڑا ہنسے، مذاق کرے، لو جی مٹھی کھجور کے ساتھ یہ جہاد کرنے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ۔ اس مذاق پر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر مذاق کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس بدبختی پر کہ اس بندے کی یہ جو مٹھی کھجور تھی وہ قبول کی گئی احد پہاڑ جتنی، سبحان اللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ بھی ہم بھی کمزور لوگ ہیں اور ہر حال میں تو جانتا ہے ہماری حالتوں کو، تو آپ ہمیں بھی بہت بڑا کر کے قبول کر لے اور ہماری کمزوریوں کو اپنی قوت سے اللہ دفع فرما دے اور ہم پر وہ رحمت کرے جو اس وقت کے کمزور صحابہ پر کی تھی۔ یقیناً ہم ہر حال میں ہر پہلو میں کمزور ہی کمزور ہیں میرے اللہ، بس تو ہماری بھی وہ مدد فرما اور ویسا قبول فرما جیسا تو نے اپنے اچھے بندوں کو کیا۔
جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے دیتے ہیں۔ اللہ صحابی کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں یہ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خود ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست نہ کرو۔ اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ عبداللہ بن ابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیٹا سچا مسلم تھا عبداللہ، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کے لیے دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اپنا کرتا مبارک مرحمت فرمائیں تاکہ میں باپ کو پہنا لوں، اور ایسا بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو ٹوک طریقے سے بالکل منافق کے ساتھ نفرتی کا اعلان فرما دیا، فاسق کہہ کر کے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب منافق خود تو کچھ کام گلا ہوندہ سے کام برے ہی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی برائی یہ بھی ہے دوسروں کو بھی روکتا ہے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی اتنی سخت گرمی میں نہ جاؤ بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بدبخت ہے، اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں، روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی سزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اب جو یہ جتنے منافق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے اور فرمایا کہ کسی کو اپنے نام نہیں بتانے۔ اب حضرت عمر فاروق بڑے سینسٹیو اس مسئلے میں، جس بندے کا جنازہ حضرت حذیفہ پڑھتے اسی کا جنازہ حضرت عمر پڑھتے، تو جب بھی حضرت عمر دنیا سے جانے لگے تو حضرت حذیفہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ ذرا مجھے ان لوگوں کے نام تو بتا دیں جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائے تھے منافقین کے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرے امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتانا نہیں۔ تو آگے سے فرماتے ہیں کہ کم از کم مجھے اتنا ہی بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ دیکھیں اتنے مرتبے کا بندہ، تو پھر بھی دنیا سے جاتے ہو کیسا خوف تھا اس کے اندر۔ تو جب انہوں نے حذیفہ نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے، تو انہوں نے شکر اللہ کا کیا کہ اللہ تو نے میرا منافقوں میں نام میں رکھا۔ ہائے، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو تم صاف کہتے نا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھنے والوں کے ساتھ پسند کیا، اب گھر بیٹھنے والوں میں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کا نماز جنازہ بھی تمہیں ہرگز نہیں پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم مشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو مدینے سے ہٹ کر جسے بدو ہوتے ہیں، خانہ بدوش، ان لوگوں کا اللہ تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ ضعیف اور ایمان لوگ اور وہ لوگ جو شرک جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ یہاں بڑا خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر تو میرے پاس کچھ مال ہے اور راہ حق میں چلنے کی میرے میں قوت ہے تو الحمدللہ، اگر کچھ بھی میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تو مجھے پھر اس پر کم از کم اپنے دل میں جو ہے نا ایک محبت اور احساس، اور یہ کہ میں یہ نئی کام نہ کر سکی اور میرے پاس اسباب نہیں اللہ کے، تو وہ ہمارے ساتھ ضرور میرے باطن میں ہونے چاہیے کہ اس محرومی پر نیکی کے پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ نیکی اگر میں نہیں کر پا رہی، اللہ مجھے اس میں درجے ضرور دے گا، میرے احساسات، میرے جذبات کے تحت اور میری محبت کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدان ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرک جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔